नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह सजदा। सही बुखारी की हदीस नंबर 891 और सही मुस्लिम की हदीस नंबर 879 है। हदीस में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जुमे के दिन फ़जर की पहली रकात में सूरह सजदा और दूसरी रकात में सूरह दाहर पढ़ते होते थे। इसी तरह ये भी सही सनद के साथ साबित है। जामे तिरमिज़ी की हदीस नंबर 28992 है और मुस्नद अहमद की हदीस 340 आउट ऑफ 3 है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले सूरह सजदा और सूरह मुल्क की तिलावत फरमाते होते थे। पहले बामानी तर्जमा, बामुहावरा तर्जमा और उसके बाद तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 1 अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तिआत अलिफ लाम मीम। आयत नंबर 2 तंज़ीलुल किताब, किताब का उतारना नाजिल करना। ला रैबा, इस हाल में कि नहीं कोई शक, फ़ी है इसमें, मिन रब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन की तरफ से है। आयत नंबर 2 क्या, यकूलूना, वो कहते हैं, यकूलूना अफ्तरा, वो कहते हैं कि इस पैगंबर ने ख़ुद घड़ लिया है इसको। बल, नहीं बल्कि, होवल हक़ को, वो हक़ है, मिन रब्बे का, आपके रब की तरफ से, लितुनज़िरा, ताकि आप डराएं, कौमम, उन लोगों को, उस कौम को, मा आताहुम, कि नहीं आया उनके पास, मिन नज़ीरिम, कोई डराने वाला, मिन क़ब्ल का, आपसे पहले, लअल्लहुम, शायद कि वो यहतदून, राह पाएँ, हदायत पाएँ। आयत नंबर 4 अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह वो ज़ात है जिसने, खलक़ समावाते, पैदा किया आसमानों को, वल अर्ज़ा, और ज़मीन को, वमा, और हर चीज़ को, बैनहुमा, जो आसमानों और ज़मीन के दरमियान में है, जो इन दोनों के दरमियान में है, फ़ी सित्तति अय्यामिन, 6 दिनों में। सुम्मा इस्तवा, फिर वो मस्तवी हो गया, अलल अर्श, अर्श पर। मा, नहीं है, लकुम, तुम्हारे लिए, मिन दूनिही, उसके सिवा, मिन वलिय्यम, कोई दोस्त, वला शफ़ी, और ना कोई सिफारशी। अफला ततज़क्करून, क्या फिर तुम नसीहत नहीं हासिल करते। आयत नंबर 5 युदब्बिरुल अमरा, वो तदबीर करता है सारे मामले की, मिनस समाए, आसमान से, इलल अर्ज़े, ज़मीन तक। सुम्मा, फिर, या रोजो, वो मामला चढ़ता है, लौटता है, इलैहि, उसकी तरफ, फ़ी यौमिन, एक दिन में, काना, कि है, मिक़दारुहु, उसकी मिक़दार, अल्फ़ सनतिम, 1000 साल, मिम्मा, उसे हिसाब से जो, तउद्दून, तुम शुमार करते हो। आयत नंबर 6 ज़ालिका, ये, आलिमुल गैब, मुदब्बिर है, जानने वाला है, पोशीदा को, गैब को, व शहादतिल अज़ीज़ुर रहीम, और ज़ाहिर का, अल अज़ीज़, नहायत गालिब, अर्रहीम, खूब रहम करने वाला है। आयत नंबर 7 अल्लज़ी, वो जिसने, अहसना, अच्छा बनाया, कुल्ला शैइन, हर चीज़ को, खलक़हु, जिसने उसको पैदा किया, वबदा, और शुरू की, खलक़ल इंसान, इंसान की पैदाइश, मिन तीन, गारे से। आयत नंबर 8 सुम्मा जअला, फिर उसने बनाया, नस्लहु, उसकी नस्ल को, मिन सुलालतिम, खुलासे, नुतफ़े से, मिन माइम मोहीन, एक हकीर पानी के। आयत नंबर 9 सुम्मा, फिर,
سوا ہو، اس نے درست کیا اس کے اعضاء کو، ونفخ اور پھونکا فیہ اس میں، من روحہ اپنے روح سے، وجعل اور اس نے بنائے لکم السمع تمہارے لیے کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، قلیلا ما بہت ہی تھوڑے ہیں، تشکرون جو تم شکر کرتے ہو۔ اب محاورہ ترجمہ اور تشریح۔ آیت نمبر 1 الف لام میم، آیت نمبر 2 تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس کتاب کا نزول رب العالمین کی طرف سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹ، جادو، کہانت اور من گھڑت قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ رب العالمین کی طرف سے صحیفہ ہدایت ہے۔ یہ ہدایت کے لیے ہے، شفا کے لیے ہے۔ آیت نمبر 3 ام یقولون افطرا، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اس کو خود گھڑ لیا؟ یہ بطور توبیخ کے ہے کہ کیا رب العالمین کے نازل کردہ اس کلام بلاغت نظام کی بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس کو خود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے۔ بل هو الحق من ربک، بلکہ نہیں، وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر من قبلک، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ یہ نزول قرآن کی علت ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا، جس طرح کہ پہلے بھی وضاحت گزر چکی ہے، کہ عربوں کی طرف نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پہلے نبی تھے۔ بعض لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی عربوں میں مبعوث نبی قرار دیا ہے، واللہ عالم۔ اس اعتبار سے قوم سے مراد پھر خاص قریش ہوں گے، جن کی طرف کوئی نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہیں آیا۔ لعلہم یہتدون، تاکہ وہ شاید کہ وہ ہدایت پائیں۔ آیت نمبر 4 اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے ان کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ اس کے لیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 اور اس میں مضمون کو دہرانے کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے کمال قدرت اور عجائب صنعت کے ذکر سے شاید وہ قرآن کو سنیں اور وہ اس پر غور کریں۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا سفارشی ہے، یعنی وہاں کوئی ایسا دوست نہیں ہوگا جو تمہاری مدد کر سکے اور تم سے اللہ کے عذاب کو ٹال دے، نہ وہاں کوئی سفارشی ہی ایسا ہوگا جو تمہاری سفارش کر سکے۔ افلا تتذکرون، کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ یعنی اے غیر اللہ کے پجاریوں، غیر اللہ کو پکارنے والوں اور دوسروں پر بھروسہ رکھنے والوں، کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ افلا تتذکرون، کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ آیت نمبر 5 یدبر الامر من السماء الی الارض، اللہ ہی آسمان سے زمین تک سارے معاملے کی تدبیر کرتا ہے۔ آسمان سے جہاں اللہ کا عرش اور لوح محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ زمین پر احکامات نازل فرماتا ہے، یعنی تدبیر کرتا ہے اور زمین پر ان کا نفاذ ہوتا ہے، جس طرح موت اور زندگی، صحت اور مرض، عطا اور منع، غنا اور فقر، جنگ اور صلح، عزت اور ذلت وغیرہ وغیرہ۔ اللہ رب العزت عرش کے اوپر سے
اپنی تقدیر کے مطابق یہ تدبیریں اور تصرفات کرتا ہے۔ ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، پھر ایک دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال ہے، وہی معاملہ اس کی طرف چڑھتا ہے۔ یعنی پھر اس کی یہ تدبیر یا امر کام اس کی طرف واپس لوٹتا ہے ایک ہی دن میں، جس کو فرشتے لے کر جاتے ہیں، اور چڑھنے کا یا آنے جانے کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ غیر فرشتہ 1000 سال میں طے کرے، یا اس سے قیامت کا دن مراد ہے کہ اس دن انسانوں کے سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ اس یوم کے تعین و تفسیر میں مفسرین کے درمیان بہت اختلاف ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے 15-16 اقوال اس ضمن میں ذکر کر چکے ہیں، اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں توقف کو پسند فرمایا ہے اور اس کی حقیقت کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ آیت نمبر 6، ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، اللہ ہی مدبر ہی چھپے اور ظاہر کا جاننے والا ہے اور نہایت غالب اور خوب رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 7، الذی احسن کل شیء خلقہ، اللہ نے جس نے ہر چیز کو اچھے طریقے سے پیدا کیا، یعنی جو چیز بھی اللہ نے بنائی ہے وہ چونکہ اس کی حکمت اور مسرت کا اقتضا ہے، اس لیے اس میں اپنا ایک حسن ہے، انفرادیت ہے۔ اس طرح اس کی بنائی ہوئی، اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز حسین ہے، اور بعض نے احسنہ کے معنی اتقنا و احکمہ کے کیے ہیں، یعنی ہر چیز مضبوط ہے اور پختہ بنائی ہے۔ بعض نے اس کو الہمہ کے مفہوم میں لیا ہے، یعنی ہر مخلوق کو ان چیزوں کا الہام کر دیا جس کی وہ محتاج ہے۔ ثم جعل نسلہ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، اور اس نے اللہ نے تخلیق انسان کی ابتدا مٹی سے کی، یعنی انسان پہلے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، جن سے انسانوں کا آغاز ہوا، اور ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا، جس طرح کی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے۔ آیت نمبر 8، ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل ایک حقیر پانی کے جوہر یعنی نطفے سے چلائی، یعنی منی کے قطرے سے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک انسانی جوڑا بنانے کے بعد اس کی نسل کے لیے ہم نے یہ طریقہ مقرر کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ طریقہ مقرر کر دیا کہ مرد اور عورت آپس میں نکاح کریں، ان کے جنسی ملاپ سے جو قطرہ آب عورت کے رحم میں جائے گا، اس سے ہم ایک انسانی پیکر تراش کر باہر بھیجتے رہیں گے، جس کو ہم اولاد سے نوازنا چاہیں گے۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل ایک حقیر پانی کے جوہر یعنی نطفے سے چلائی۔ آیت نمبر 9، ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، پھر اس کے اعضاء کو درست کیا، پھر انسان کے اعضاء کو درست کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی، یعنی اس بچے کی ماں کے پیٹ میں نشو و نما کرتے، اس کی اعضاء بناتے سنوارتے ہیں اور پھر اس میں روح پھونکتے ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، یعنی یہ ساری چیزیں پیدا کی تاکہ وہ اپنی تخلیق کی تکمیل کر دے۔ پس تم ہر سننے والی بات کو سن سکو، دیکھنے والی چیز کو دیکھ سکو، اور ہر عقل و فہم میں آنے والی بات کو سوچ سکو، سمجھ سکو۔ قلیلا ما تشکرون،
تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ یعنی اتنے احسانات کے باوجود انسان اتنا ناشکرہ ہے کہ وہ اللہ کا شکر بہت ہی کم ادا کرتا ہے، یا شکر کرنے والے آدمی بہت تھوڑے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔